शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगाज़ करेंगे शरह उम्मा का और उसके मतलब को बयान करेंगे। शरह उम्मा के जो शहीद सानी की जो तसनीफ़ है और ये शरह है रौज़तुल बहिया के नाम से। असल किताब, इस किताब का मतन जो लुमतुद दमिश्किया के नाम से है वो शहीद अव्वल की तसनीफ़ है। दोनों शहीद एक पाए के फ़ुक़हा में से हैं हमारे। शहीद अव्वल के जिनकी तसनीफ़ लुमतुद दमिश्किया है उनका नाम मोहम्मद बिन जमालुद्दीन मक्की अल-आमिली और इनकी पैदाइश जो है वो 734 में हुई और शहादत 786 में। लुमतुद दमिश्किया मुश्किल हालात में इन्होंने इस मतन को तहरीर किया। जैसे कि जो है वो उलमा की तारीख़ में मिलता है, तारीख़ उलमा में अगर हम देखें तो ये बताया जा रहा है, ये लिखा हुआ है कि इन्होंने कैद खाने में बैठकर इस किताब के मतन की तसनीफ़ की है। इस पर जो शरह लिखी गई है वो शरह शहीद सानी ने की है। नाम शरह का रौज़तुल बहिया है। अर्रौज़तुल बहिया फ़ी शरह अल-लुमतुद दमिश्किया। शहीद सानी शारिल रहमा का नाम ज़ैनुद्दीन जाबई अल-आमिली है। ये शहीद जो हैं 911 हिजरी में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो 965 में हुई है। किताब तहारत से आगाज़ हम करेंगे। शरह उम्मा की जो है वो वज़ाहतें बयान की जाएंगी और इसके मुतल्लिक़ तफ़सीलात होंगी। हमारी दुआ खुदावंद कुद्दूस बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। फरमाते हैं कि तहारत मस्तर तहर बिज़म्मिल ऐन व फ़तहा वल इस्म तहर बिज़्ज़म व लुग़तन अन-नज़ाफ़तु व नज़ाहतु मिनल अदनास व शरअन बिनान अलल सबूत अल हक़ाइक़ शरइय्या इस्तेमाल तहूरन मशरूतुन बिन्निय्या। तहारत मस्तर है ताहुरा से या तहरा से। ताहुरा या तहोरो या तहरा या तहोरो दोनों से मस्तर जो आता है तहारत आता है, तहारतन। और इस मस्तर का इसमें मस्तर अत्तोहर, जैसे फरमा रहे हैं वल इस्मु अत्तोहर बिज़्ज़म, यानी तोहर फ़ा कलमा के ज़म्मा के साथ इसमें मस्तर है। मस्तर और इसमें मस्तर में जो फ़र्क है वो ये है कि किसी फ़ेल के अंजाम देने को, काम के करने को मस्तर कहते हैं और उस काम के करने के बाद जो नतीजा हासिल होता है, जो असर होता है, उसको इसमें मस्तर कहा जाता है। तहारत यानी पाक करना और तोहर कि वो जो पाक करने के बाद, इस अमल के बाद जो नतीजा हासिल होता है कि तहारत की जो है वो हासिल हो जाती है हालत इंसान के अंदर मानवी तौर पर, उसको तोहर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल के साथ हम वाज़ेह करते चलें कि जैसे इग़्तिसाल और गुस्ल है, तो इग़्तिसाल पानी का इस्तेमाल, मसलन हम गुस्ल कर रहे हैं तो सर और गर्दन को धोना, दाएं तरफ को और बाएं तरफ को धोने को इग़्तिसाल कहते हैं। और इस अमल के बाद जो हालत मानवी पैदा हो जाती है उसको गुस्ल कहा जाता है। हमें तौर यहाँ पर तहारत और तोहर है। तहारत की तारीफ़ लुग़वी है और तहारत की तारीफ़ शरई भी है। शरई यानी इस्तिलाही या फ़ुक़हाए इस्लाम के नज़दीक, फ़ुक़हा के करीब, फ़ुक़हा के नज़दीक। तारीफ़ लुग़वी तहारत की, जैसे कि मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं वह लुग़तन अन-नज़ाफ़त, कि ये लुग़वी तौर पर लुग़त में तहारत का माना नज़ाफ़त है और
شارح علیہ رحمہ اس کی آگے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نزاہت والنزاہت من الادناس، کہ طہارت کا لغوی معنی نظافت ہے۔ نظافت سے مراد ظاہری پاکیزگی اور نزاہت سے مراد باطنی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی کو بھی لغت میں جو ہے وہ طہارت کہتے ہیں، اور باطنی پاکیزگی کو بھی لغوی طور پر جو ہے وہ طہارت کہتے ہیں۔ تو لہذا طہارت کا لغوی معنی نظافت اور نزاہت ہے۔ کس سے نظافت اور نزاہت؟ من الادناس، ادناس جو کہ دنس کی جمع ہے، یعنی دنس کا معنی پلیدگی، گندگی، تو ظاہری گندگی، ظاہری پلیدگی اور باطنی پلیدگی، باطنی گندگی اور ظاہری گندگی دونوں سے جو ہے وہ نظافت اور نزاہت طہارت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی تعریف لغوی۔ تعریف شرعی جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہے استعمال طہور مشروط بالنیہ۔ یہ تعریف شرعی ہوگی طہارت کی، کہ پانی کا استعمال کرنا، طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے، جیسے کہ بعد میں آئے گا کہ طہور سے مراد الماء والتراب، پانی اور مٹی ہے، یہ ہیں طہور، یہ دونوں طہور کہلاتے ہیں۔ تو لہذا استعمال طہور یعنی طہور کا استعمال کرنا مشروط بالنیت، ساتھ یہ کہ نیت بھی ہو، نیت کی شرط ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، طہور کا استعمال بھی ہو اور نیت بھی ہو۔ تنہا استعمال طہور کافی نہیں ہے، تنہا نیت بھی کافی نہیں ہے۔ طہور کا استعمال یعنی پانی اور مٹی کو بھی استعمال کیا جائے، پانی استعمال کیا جائے یعنی پانی کے ساتھ وضو یا غسل کیا جائے، اور ساتھ نیت بھی کی جائے کہ میں قربتاً الی اللہ یہ ایک عمل انجام دے رہا ہوں۔ یہ دونوں ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ صرف استعمال طہور ہے اور نیت نہیں ہے، تقرب الہی کی، یا نیت تو تقرب الہی کی ہے لیکن استعمال طہور نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ تعریف شرعی ہے، لیکن شہید ثانی اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ یہ تعریف شرعی اب ہم تب کر سکتے ہیں اگر جو ہے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ کریں گے اور اس پر بنا رکھیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بنا علی ثبوت الحقائق شرعیہ، حقائق شرعیہ کے ثبوت پر جو ہے وہ بنا رکھتے ہوئے کہ حقائق شرعیہ ثابت ہیں، حقیقت شرعیہ ہے۔ حقیقت شرعیہ کے بارے میں اگرچہ یہ مسئلہ اصولی ہے، علم اصول میں، اصول الفقہ میں اس کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو اشارتاً ہم سمجھاتے چلے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ بنا رکھ لی جائے، یہ مان لیا جائے، یہ قبول کر لیا جائے کہ عربی کلام میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کا معنی لغوی، وضع لغوی میں کچھ معنی اور ہے، اور بعد میں ان کو جو ہے کچھ اور معنی کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے کہ صدر اسلام میں جو ہے ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ لفظ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا معنی لغوی دعا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے زمانے میں مسلمانوں نے اس لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ اذان ہوتی تھی تو حی علی الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ جو ہے یہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، دعا کے لیے نہیں۔ تو یہ اتنا استعمال شہرت پا گیا کہ جب بھی کلمہ صلاۃ بولا گیا اسے نماز مراد لی گئی۔ تو یہ ہے حقیقت شرعیہ کے کچھ کلمات، جیسے کہ صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر کلمات ہیں۔ بہت سے ایسے کلمات ہیں جو معانی لغویہ جن کے کچھ اور ہیں، لیکن بعد میں جو ہے ان کو کچھ اور معنی کے لیے استعمال کر دیا گیا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز پر بنا رکھی جائے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو پھر ہم تعریف شرعی کریں گے، اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے اور کر سکتے ہیں اور صدر اسلام میں کیا گیا ہے، تو اگر ہے تو پھر ہم معنی لغوی کو چھوڑ کر، طہارت کا معنی لغوی کو چھوڑ کر تو اس کی تعریف شرعی کی کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر طہارت کا معنی لغوی ہی ہوگا، طہارت کی تعریف لغوی ہی کی جائے گی،
شرعی جو ہے وہ تعریف شرعی کو ہم نہیں کر سکتے. تو لہذا انہوں نے ایک بنیاد کو یہاں بیان کیا ہے کہ بناء علی ثبوت الحقائق شرعیہ، حقائق شرعیہ کے ثبوت پر بنا رکھتے ہوئے یہ ہے تعریف شرعی طہارت کی. تو لہذا تعریف شرعی یعنی استعمال طہور مشروط بالنیہ. اس تعریف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر تعریف حقیقی وہی ہوتی ہے جو جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے. جنس بہت سی چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے اور فصل جب آتی ہیں تو فصل جو ہے وہ ما ادا کو خارج کر دیتی ہے. یہاں پر بھی جو ہے وہ اس تعریف شرعی طہارت کی تعریف شرعی میں استعمال و طہور مشروط بالنیت میں یہاں پر جو ہے ایک جنس ہے، پھر فصلیں ذکر ہوئی ہیں. پہلی ایک جنس جو ہے وہ استعمال ہے، فصل جو ہے وہ پہلی طہور ہے، دوسری فصل جو ہے وہ مشروط بالنیت ہے. شہید ثانی شارح الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلمہ استعمال بمنزلہ جنس ہے. جنس نہیں کہا، وجہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جنس کیوں نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ فل استعمال و جنسن، بلکہ کہا فل استعمال و بمنزلۃ الجنس. استعمال تعریف شرعی طہارت کی تعریف شرعی میں کلمہ استعمال بمنزلہ جنس نہ کہ جنس. فرق یہ ہے کہ جنس جو ہوتی ہے، جنس اسے کہتے ہیں کہ جس کے افراد خارج میں حقیقتاً موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہیں انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یہ انسان کی تعریف میں جو حیوان ناطق ہے تو اس میں حیوان جنس ہے اور ناطق اس کی فصل ہے. تو یہ انسان کی تعریف حقیقی ہوگی. حیوان یہاں پر جنس ہے، کیوں؟ حیوان کے افراد خارج میں موجود ہیں. تو جہاں پر جنس کے افراد خارج میں موجود ہوں، جس چیز کے افراد خارج میں موجود ہوں پائے جاتے ہوں حقیقتاً، وہاں پر جنس ہوتی ہے. اور جہاں پر کس چیز کے افراد خارج میں حقیقتاً موجود نہ ہوں تو اس کو جو ہے وہ جنس نہیں کہا جاتا، بے منزلہ جنس کہا جاتا ہے. اسی لیے یہاں کیونکہ استعمال کا کلمہ، لفظ استعمال طہارت کی تعریف شرعی میں جنس نہیں کہلا سکتا، جنس نہیں ہے کیونکہ اس کے افراد خارج میں حقیقتاً دکھائی نہیں دیتے، نظر نہیں آتے، اعتبار کیا جاتا ہے، ان کا اعتبار کیا گیا ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ استعمال بے منزلہ جنس ہے. اس کے بعد طہور آیا کہ طہور کا استعمال، ہر استعمال طہارت شرعی نہیں ہے بلکہ طہور کا استعمال، جیسے کہ ہم عرض کر چکے طہور سے مراد الماء والتراب، پانی ہے اور مٹی ہے. تو یہ پہلی فصل. اور دوسری فصل جو مشروط بالنیت کہ استعمال طہور بھی ہو اور ساتھ جو ہے نیت کی شرط بھی ہے، نیت ہونی چاہیے. نیت ہوگی کس چیز کی؟ نیت تقرب الہی کی، کہ یہ جو ہے میں یہ جو پانی استعمال کر رہا ہوں، یہ جو مٹی استعمال کر رہا ہوں، یہ جو وضو کر رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں اور یا تیمم کر رہا ہوں پانی کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں اور وضو کے بدلے میں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تقرب الہی کی خاطر ہے، قربتاً اللہ ہے. تو یہ دوسری فصل جو ہے ہوگی. تو لہذا پہلی فصل کے ساتھ بھی بہت سے افراد خارج ہو گئے. استعمال نے بہت سے افراد کو شامل کر لیا تھا. استعمال کسی طرح کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، استعمال نیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نیت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن طہور نے آ کر جو ہے وہ استعمال کو خاص کر دیا کہ طہور کا استعمال ہوگا، یعنی پانی اور مٹی کا استعمال ہو. پھر مشروط بالنیت نے آ کر جو ہے وہ پھر اور جو ہے وہ خاص کر دیا کہ وہ استعمال طہور جو ہے وہ مشروط بالنیت ہوگا، تقرب الہی کی نیت ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تعریف شرعی میں استعمال و طہور مشروط بالنیت، اس تعریف میں جو کلمہ طہور آیا یہ مبالغۃ فی الطاہر، یہ طاہر میں مبالغہ ہے. طہور طاہر سے اس میں مبالغہ ہے، کلمہ مبالغہ کہا جاتا ہے. ایک طاہر یعنی خود پاک، لیکن جب طہور کہیں گے تو اس میں مبالغہ کا معنی پایا جائے گا. لیکن یہاں مبالغہ کے معنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاک ہونے میں زیادتی پائی جاتی ہے، یہاں یہ معنی نہیں. عام طور پر مبالغہ میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر زیادتی کا معنی مقصود ہوتا ہے.
جیسے فاضل ہے تو اسے افضل، اس میں تفضیل کا معنی لیا جاتا ہے، یا اس مبالغہ میں جو ہے وہ زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں طہور جو طاہر کا مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ الطاہر فی نفس والمطہر لغیر، طہور وہ چیز ہے، طہور سے مراد یہ ہے کہ طاہر فی نفس خود پاک ہے، والمطہر لغیر ہی، اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ طہور یعنی استعمال طہور، طہور سے مراد پانی یعنی ماء یعنی پانی، اور طہور سے مراد تراب ہے یعنی مٹی۔ تو یہ پانی اور مٹی یعنی ماء اور تراب خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے میں خود پاک ہیں۔ یقیناً پانی فی الاصل بالذات والاصل پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ مثلا کیا، کوئی جسم، کوئی بدن، کوئی جو بھی چیز نجس ہو جائے اس کو پاک کرتا ہے۔ اس طرح مٹی بذات خود پاک ہے، فی الاصل و بالذات پاک ہے مٹی، الا یہ کہ کسی چیز کے ساتھ نجس ہو جائے تو بالاصل پاک، اور دوسری چیز کو پاک کرتی ہے۔ کیا، اگر غسل نہ کر سکے، وضو نہ کر سکے، تو اس کے بدلے میں انسان تیمم کر کے جو ہے وہ یہ طہارت ترابی حاصل کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طہور جو ہے، جو الی بحسب الاستعمال متعدیاً وان کان بحسب الوضع اللغوی لازما، یہ طہور بحسب الاستعمال جو ہے متعدی ہے اور وضع لغوی کے اعتبار سے یہ لازم ہے۔ یعنی کلمہ طہور کا جو مادہ ہے، طاہر کا جو مادہ ہے، طہور کا جو مادہ ہے، طہارا یا طہورو یا طہورا یا طہورو، یہ اس کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے، لغت میں دیکھا جائے تو یہ لازم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لازم کا باب ہے، متعدی کا نہیں ہے۔ تو وضع لغوی میں یہ جو ہے وہ لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے مثلا معنی یہ ہوگا طہر الثوب، کپڑا پاک ہو گیا، لیکن جو ہے وہ اگر بحسب الاستعمال دیکھا جائے، استعمال میں طہور جو ہے یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، بحسب الاستعمال متعدی۔ وہ کیسے؟ طہور یعنی الطاہر فی نفس والمطہر لغیر، خود پاک دوسرے کو پاک کرنے والا۔ تو یہ جو دوسرے کو پاک کرنے والا، یہ متعدی کا معنی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک مثال دے کر جو ہے شہید ثانی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اقول، یہ لفظ اقول، یہ کلمہ اقول جو ہے یہ اس میں بھی اس طرح ہے، اس کی وضع لغوی کچھ اور ہے اور بحسب الاستعمال کچھ اور ہے، اگرچہ طہور کے برعکس ہے۔ اس کی وضع لغوی متعدی ہے اور بحسب الاستعمال لازم ہے۔ یعنی اقول کا مادہ آکلا لغت میں، وضع لغوی میں اس کا معنی جو ہے وہ متعدیاً ہے۔ آکل زید الخبز، آکل زید اللحم، متعدی کا معنی ہے، متعدی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ باب متعدی کا ہے، یہ مادہ متعدی کا مادہ ہے۔ لیکن اقول کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لازماً استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقول کا استعمال اس طرح، اقولن، یہ ہذا اقولن، یہ اقول ہے، یعنی یہ زیادہ کھانے والا ہے، یہ زیادہ کھانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ کھانے والا جو ہے یہ لازم کا معنی ہے، متعدی کا معنی نہیں۔ وخرج بقول مشروط بالنیت، فرماتے ہیں جیسے کہ آپ جان چکے کہ مشروط بالنیت فصل ہے، تو اس فصل کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو اس تعریف میں جو شامل ہو رہی تھیں استعمال و طہورن کے تحت ان کو خارج کیا گیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ جیسے ازالہ نجاست عن الثوب، ازالہ نجاست عن البدن، ازالہ نجاست عن غیرہما۔ تو یہ جو ہے کپڑے سے نجاست کو دور کرنا، بدن سے نجاست کو دور کرنا، ان کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست کو دور کرنا، تو یہ بھی تو فرماتے ہیں استعمال طہور ہے۔ آپ پانی استعمال کرتے ہیں، بدن سے نجاست دور کرتے ہیں، کپڑے سے نجاست کو دور کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں، لکڑی ہے، پتھر ہے، کہ کوئی اور چیز ہے جس کو آپ نجاست کو پاک کرتے ہیں، تو یہ بھی تو استعمال طہور ہوا۔ تو فرماتے ہیں استعمال طہور تو ہے، لیکن وہاں پر کپڑے کو پاک کرنے کے لیے، کپڑے کو دھونے کے لیے، اور اس طرح بدن کو پاک کرنے اور دھونے کے لیے نیت کی شرط نہیں ہوتی۔ نیت نہ کریں کپڑا پاک ہو جائے گا، پانی استعمال کریں نجاست کو دور کریں ازالہ نجاست ہو جائے گا، بدن کو آپ پانی استعمال کریں تو وہ ازالہ نجاست ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی اور چیزیں ہیں
تو ان کو بھی برتن وغیرہ ہیں ان کو آپ پانی استعمال کریں، نجس ہیں تو وہ پاک ہو جائیں گے، تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت شرط نہیں. تو مشروط بالنیت کے ذریعے سے ازالہ نجاست عن الثوب، ازالہ نجاست عن البدن وغیرہما یہ فرماتے ہیں کہ خارج ہو جاتے ہیں، ان میں نیت شرط نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں لیست فإن النیہ لیست شرطا فی تحقق، نیت جو ہے اس ازالہ نجاست کے تحقق میں شرط جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر 3 ضمیریں آ رہی ہیں مذکر کی جو کہ کلمہ ازالہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، جو کہ ازالہ مؤنث ہے. فی تحقق ہی، فی کمال ہی اور علی فعل ہی، یہ تینوں کی تینوں ضمیریں مذکر کی ہیں اور ان کی بازگشت، ان کا مرجع جو ہے وہ ازالہ نجاست ہے. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر مذکر کی ضمیر مؤنث کی طرف اس لیے لوٹ سکتی ہے کہ ازالہ مؤنث ہے تو مؤنث کی طرف ضمیر جو ہے وہ لٹائی جا سکتی ہے. مذکر کی ضمیر جو مؤنث کی طرف جو ہے وہ لوٹ سکتی ہے اور یہاں پر اس لیے جو ہے وہ لٹائی جا سکتی ہے، لٹائی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے فی تحقق ازالہ نجاست کے حصول میں. تحقق یعنی حصول، ازالہ نجاست حاصل ہو جاتا ہے ثوب سے اور بدن سے. وَإِنِ اشْتُرِطَتْ فِي كَمَالِهِ، اگرچہ شرط لگائی گئی ہے جو ہے وہ نیت کی کمال ازالہ نجاست میں، اور اگرچہ شرط لگائی جاتی ہے فطرت بثواب علی فعلہ، ازالہ نجاست کے انجام دینے پر ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیت کر لو. اگر ثواب مقصود ہے، اگر کمال مقصود ہے تو پھر جو ہے فرماتے ہیں وہاں پر نیت کی جا سکتی ہے، نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر کام میں تقرب الہی کی نیت ہو سکتی ہے لیکن شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے نیت کرنا. کتاب الطہارت، الطہارت مصدر و طہورہ، طہارت جو ہے وہ طہورہ کا مصدر ہے بضم العین و فتحہ، عین کے ضمہ کے ساتھ اور عین کے فتح کے ساتھ، یعنی طہورہ یطہرو اور طہرہ یطہرو سے طہورتن مصدر آتا ہے. والاسم طہر، اور اسم مصدر طہر ہے بالضم، یعنی فا کلمہ کے ضمہ کے ساتھ. ویا لغتن، اور یہ لغوی اعتبار سے لغت میں طہارت کا معنی النظافت والنزاہت من الادناس، نظافت ہے اور نزاہت ہے ادناس سے. ادناس دنس کی جمع یعنی پلیدگی اور گندگیوں سے. نظافت اور نزاہت کا معنی ہم کر چکے. فرق جو ہے کہ نظافت ظاہری پاکیزگی اور نزاہت جو ہے وہ باطنی پاکیزگی کو کہتے ہیں. وشرعاً، اور شرعی اعتبار سے طہارت کی تعریف جو ہوگی لیکن بنا علی ثبوت الحقائق شرعیہ، حقائق شرعیہ کے ثابت ہونے کی بنا پر تعریف ہوگی. وہ تعریف شرعیہ استعمال طہور مشروط بالنیہ، طہور کا استعمال مشروط بالنیت ہو، وہ استعمال کہ جو مشروط ہو نیت کے ساتھ، کہ اس میں نیت تقرب الہی کی بھی موجود ہو. فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، پس کلمہ استعمال اس تعریف شرعی میں بمنزلہ جنس ہے. والطہور مبالغۃ فی الطاہر، اور کلمہ طہور جو ہے یہ طاہر کا مبالغہ کا صیغہ ہے. لیکن فرماتے ہیں والمراد منہ ہونا، اور مراد یہاں طہور سے جو کہ مبالغہ ہے طاہر کا، یہاں پر مراد تعریف شرعی میں الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ، مراد یہ ہے کہ جو طہور سے کہتے ہیں جو بذات خود اپنے اندر خود پاک ہو، خود بھی پاک ہے، المطہر لغیرہ ہی، اور دوسرے کو پاک کرنے والا ہے. جو الی بحسب الاستعمال متعدیاً، استعمال کے حساب سے اس کلمہ طہور کو متعدی قرار دیا گیا، یعنی اس کا استعمال متعدیاً ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ بِحَسْبِ وضع اللغوی لازماً، اگرچہ وضع لغوی کے لحاظ سے کے حساب سے جو ہے یہ لازم ہے. کل اقول، اقول کی مانند، اقول کی مانند اس طرح کہ یہ بحسب الاستعمال لازماً ہے، بحسب الوضع اللغوی جو ہے وہ فرماتے ہیں متعدیاً ہے. وخرج بقولہ مشروطاً بالنیہ، اور فرماتے ہیں کہ مصنف کے اس قول مشروطاً بالنیت کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں ازالۃ النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما،
یہ ازالہ نجاست عن الثوب والبدن وغیرہما خارج ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن النیہ لیس شرط فی تحقق ہی، کہ بتحقیق نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے فی تحقق ہی، ازالہ نجاست کے تحقق میں، یعنی ازالہ نجاست کے حاصل ہونے میں شرط نہیں ہے نیت۔ ازالہ نجاست عن الثوب، ازالہ نجاست عن البدن، ازالہ نجاست عن غیرہما حاصل ہو جاتے ہیں نیت کے بغیر بھی۔ وَإِنِ اشْتُرِطَتْ فِي كَمَالِهِ، اگر جس نیت کی شرط لگائی جاتی ہے کمالہ، کمال ازالہ نجاست میں، وفی ترتب الثواب علی فعلہ، اور فرماتے ہیں کہ ازالہ نجاست کے انجام دینے پر ثواب کو مرتب کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نیت کی شرط لگائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اطرتہ الطاہرین۔